उसने दे दिया, अभी रिजल्ट आया। हाँ। शुरू करें। बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा है। तो सेलिब्रेट करना चाहिए इसे, तो इसकी बहुत ही हौसला अफजाई होनी चाहिए। Parliamentary oversight and the democratic accountability is a new important facet of foreign policies. We are committed to maintain our bilateral relations with all on the principles of mutual respect for each other, sovereignty, territorial integrity, and equality. We fully support an Afghan-owned and Afghan-led peace process in Afghanistan. The United States relations are multi-dimensional and important. The 2011 was a challenging year. We seek to engage meaningfully with the U.S. on the basis of mutual interest and mutual respect. We are looking forward to your recommendations for re-engaging with the United States. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ शमैसा रहमान और आप देख रहे हैं अब क्या होगा। ये चंक आपने देखा सदर जरदारी की जो खिताब था उसमें से लिया गया था, और हमने फोकस इस चीज़ पे किया कि इनकी स्पीच में जो उन्होंने कहा रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, इसमें कितना सब्सटेंस था, क्या चीज़ें हाईलाइट हुई, और इसी पे आज तज्ज़िया हम लोग करेंगे। हम स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं एंकर पर्सन कॉलमनिस्ट सलीम साफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सिद्दीकुल फ़ारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, और उसके अलावा मतलब इंट्रोडक्शन आप ख़ुद भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें फ़ोन पे ज्वाइन करेंगी फौजिया वहाब साहिबा, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। मैं शुरू करूँगी आपसे सिद्दीकुल फ़ारूक साहब, बिकॉज़ आपकी पार्टी ने एहतजाज किया, और जब हम लोग फ़ॉरेन मीडिया स्पीच के बाद जब हम देख रहे थे कि CNN या फॉक्स या जो फ़ॉरेन मीडिया में सदर जरदारी का जो स्पीच की एनालिसिस की जा रही थी, उन्होंने इतनी कंटेंट पे नहीं की। उन्होंने ये कहा कि सदर साहब को अपने स्पीच देने में शायद दिक्कत हुई क्योंकि आपकी पार्टी ने थोड़ा पुरजोर किस्म का एहतजाज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइसा, सदर मुमलिकत मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर भी होता है, कौमी यकजहती का अलमबरदार भी होता है, और उसे आइन के आर्टिकल 62, 63 पर पूरा भी उतरना होता है। जब सदर मुमलिकत पर करप्शन का चार्ज हो और आइन के मुताबिक फ़ैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट कहे कि ख़त लिखें और वो यानी पैसे रिकवर हों, वो शख्स आकर यानी जिस पर करप्शन के चार्जेस हों वो आकर पार्लियामेंट से खिताब करे, तो ये हम लेकिन सदर पाकिस्तान तो है ना। तो मैं सदर मुमलिकत और सदर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना। मैं वही तो कह तो रही ये हूँ, खिताब तो करना ये जग हंसाई है कि यानी जरा सा करप्शन का चार्ज लगता है, अपना जो तरक्की याफ्ता मुल्क कह लें, जो जमहूरी मुल्क हैं, उनकी क़यादतें इस्तीफ़े दे देती हैं। यहाँ वो यही कोशिश कर रहे हैं, कभी NRO के ज़रिए से अपने आप को बचाते हैं, कभी किस तरीके से। और फिर एक और बड़ी बात, लेकिन ये करप्शन के चार्जेस अब के नहीं है, काफ़ी अरसे के हैं, और वो तब भी थे जब आपकी पार्टी जो थी वो पीपल्स पार्टी सदर जरदारी साहब के साथ बैठी भी थी। उस वक्त सदर जरदारी साहब, एक तो पहली बात है सदर नहीं थे, फिर जब ये सदर बने हैं करप्शन तो थी। सदारत से पहले देखिए, मैं इसमें दो बातें, सदारत से पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब में एक मुआहदा हुआ कि जो प्रेसिडेंट होगा, आदमी से कैसे मुआहदा जो किया? प्रेसिडेंट होगा, आप लोगों ने करप्ट आदमी से कैसे मुआहदा किया? मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ ना उसका, कि जो प्रेसिडेंट होगा वो इंडिपेंडेंट आदमी होगा और हम दोनों मिल के उसको सपोर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद ये 18th अमेंडमेंट ख़त्म होगी तो फिर पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट लाए। लेकिन उसके बाद मुआहदे की भी जिस तरह से उन्होंने अदलिया की बहाली के मुआहदे से वो फिर गए थे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अब मैं उस पर आ रहा हूँ ना। एक तो मैंने ये कहा, अब दूसरी बात ये है कि इस गिवन सिचुएशन में वही जरदारी साहब जिन पर ये सारे इल्ज़ामात थे, अवाम ने उनकी पार्टी को वोट दिए, वो सामने आ गए। तो अभी भी वैसे के अब वैसे ही है। हमने जब NRO के जरिए उन्होंने यानी मामलात अदालतों में थे ना। नहीं देखिए, मेरे लिए अजीब बात यह है कि आप कह रहे हैं कि एक करप्ट सदर जब खिताब करता है तो
تو آپ کی پارٹی اس طرح احتجاج تو کرے گی. لیکن جب وہ صدر نہیں تھے, کرپشن کے چارجز وہیں پہ تھے. بلکہ انفیکٹ سلیم صافی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اس کا جواب تو میں دے دوں. جی آپ جواب دے دیں. میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ان پر وہ چارجز تھے اور عدالتوں میں وہ کیسز تھے, جی تو عدالتوں سے ثابت ہو کہ اس کو سزا ملتی یا بری ہو جاتے, یہ الگ بات ہے نا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی واضح طور پر خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ الزامات اور ان کا ثابت ہو کر سزا ملنا یا بری ہونا ایک الگ بات ہے. اس وقت وہ عمل درآمد ہی نہیں کر رہے. اور دوسری بہت بڑی بات یہ ہے, جلدی سے میں کہوں, کہ وہی صدر اس وزیر اعظم کی تعریف کر رہا ہے جس وزیر اعظم نے کھلے بندوں یہ اعلان کیا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا, میں توہین عدالت کروں گا اور دے دیں مجھے سزا. میں آپ کی طرف آتی ہوں. سلیم صافی صاحب ہمیں فون پہ جوائن کر رہی ہیں. فوزیہ وہاب صاحبہ, السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جی فوزیہ صاحبہ, آپ نے صدیق الفاروق صاحب کی گفتگو سنی. ہم لوگ بات کر رہے تھے صدر زرداری کی اسپیچ کے حوالے سے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں شاید اسپیچ کے کانٹینٹ کے اوپر اتنا نہیں فوکس کیا جا رہا, لیکن یہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این نے جو احتجاج کیا اس سے شاید اسپیچ کی دوران جو ہے وہ تھوڑا انوائرمنٹ جو تھا وہ پارلیمنٹ کا وہ شاید اتنا کنڈیوسو نہیں تھا. آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدر جو کرپٹ ہیں ان کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ آ کے اس طرح خطاب کریں اور احتجاج نہ ہو. دیکھیے, یہ جو کرپشن کی منترا ہے یہ پچھلے 20 سال سے ان کی چل رہی ہے. جی. اور اس 20 سالوں میں ایسا لگتا ہے یہ کچھ سیکھنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے, جب آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ یا کوئی دلیل نہیں رہتی ہے تو آپ پھر یہی کہتے ہیں آپ برے ہیں, آپ برے ہیں, آپ برے ہیں. اگر آپ کے پاس دلیل ہوتی ہے تو پھر آپ فیکٹس کی بنیاد پر بات کرتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں ایک مدلل گفتگو کرتے ہیں, آپ ایک کیا کہتے ہیں امپیریکل ایویڈنسز تلاش کرتے ہیں. یہاں پر پالیسیز کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ان پالیسیز پر آپ تنقید کرتے ہیں. یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس ایک منترا کے آپ کرپٹ ہیں, آپ کرپٹ ہیں اور آپ کرپٹ ہیں. اچھا فوزیہ صاحبہ, ایک اور سمجھتی ہوں یہ وہ منترا ہے جو کہ بک چکا ہے کافی عرصے سے اور اس کو اب کو خریدنے کو تیار نہیں ہے. یہ پرانا مسئلہ ہو گیا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے آپ کو سیل کرنا ہے تو they have to come out with a new idea. اچھا جی, صدیق الفاروق صاحب نے ایک اور چیز مینشن کی. انہوں نے کہا وہ پرائم منسٹر صاحب جنہوں نے کھلے عام کہا ہے کہ میں کورٹ کے آرڈر نہیں مانوں گا, جب صدر صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کی سپورٹ کی, تو کہہ رہے ہیں یہ بھی تھوڑا صحیح نہیں لگتا. دیکھیے, انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے آج نہیں, ایک نہیں, ہر دفعہ, بلکہ میں کہتی ہوں جس دن سے این آر او کا ایشو شروع ہوا اس دن سے لے کے اب تک انہوں نے ایک موقف رکھا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو آئین کہتا ہے میں اسی حساب سے چلوں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں اور بحیثیت وزیر اعظم ہونے کے ناطے میں نے اوتھ لیا ہے, اس بات کا عہد کیا ہے کہ میں ہر حال میں آئین کی حفاظت کروں گا, اور اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں اپنے اوتھ کو وائلیٹ کروں گا, اور جو میرے اوپر ٹرسٹ اور اعتماد اور بھروسہ ہے یا جو امانت ان کے پاس ہے میں اس امانت میں خیانت کروں گا. میں سمجھتی ہوں اس چیز کی اپریسیشن ہونی چاہیے, اور صدر صاحب نے بالکل اس کی صحیح اپریسیشن کی اور اچھی بات کی ہے. اچھی بات ہے. آئین کہتا ہے کہ پورے آئین کی یا کسی بھی آرٹیکل کی جو تشریح ہے, انٹرپریٹیشن ہے, وہ سپریم کورٹ کرے گی. سپریم کورٹ نے نہ صرف انٹرپریٹیشن کی ہے بلکہ سپریم کورٹ نے این آر او کو آئین کے خلاف قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے کہ این آر او کیسز میں کسی کو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے. اب وزیر اعظم صاحب خود سپریم کورٹ کیسے بن سکتے ہیں کہ وہ آئین کی انٹرپریٹیشن کریں اور وہ کہیں کہ میں نے آئین کا حلف اٹھایا ہے؟ جس آئین کا انہوں نے حلف اٹھایا اس آئین میں یہ موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کریں گے. وہ تو کھلے بندوں یہ کہتے ہیں, چاہے 100 سال سے وہ خدا نخواستہ وزیر اعظم ہو اور وہ یہی کہیں کہ میرا موقف یہی ہے کہ میں نہیں مانوں گا, تو اس کا یہ مطلب ہے انہوں نے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی. اس کا یہ مطلب کہ کرپشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کالا پیسہ ہے, ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہاں
नहीं, लेकिन फौजिया साहिबा कह रही है कि आप लोग प्रूफ लाए ना। स्विट्जरलैंड की अदालत में जाने से बचने के लिए जरदारी साहब ने मेडिकल सर्टिफिकेट्स पेश किए कि मेरी ज़हनी सेहत ठीक नहीं है, ये सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं और अब वो ख़त्म हो गई है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि जब ये आइन कहता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ने, वज़ीर आज़म ने अमल दरामद करना है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, तो ये खुद कौन होते हैं इंटरप्रेट करने वाले के? जी मैं समझता हूँ कि ये आइन कहता है, आप तो कोई नहीं है। जी फौजिया साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए जी, इंटरप्रिटेशन अदलिया उस वक्त करती है जब उससे कहा जाता है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर किसी शिक में या किसी क्लॉज में किसी किस्म की कोई मुबहम बात कही जा रही हो और उसमें वाज़ेह हिदायत सामने नहीं आ रही हो, तो उसके बाद फिर वो फिर अदालत से रुजू किया जाता है और फिर उनसे कहा जाता है कि आप इसकी तशरीह करें। एनआरओ को उन्होंने एक खराब कानून डिक्लेयर किया और हमने उनके इस मौक़िफ़ की किसी मौके पे इख्तिलाफ नहीं किया। उन्होंने कहा हमने कहा कि अगर ये बुरा कानून है तो हम इसको डिफेंड नहीं करेंगे। ये याद रखिए कि एनआरओ की प्रोमलगेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं की है। एनआरओ की प्रोमलगेशन जो उस वक्त की फौजी हुकूमत है उन्होंने की थी। तो लिहाजा हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम उसका दिफा करें या उसके हक में कोई बात करें। अब रही बात इन्होंने कही है करप्शन के हवाले से, देखिए ये स्विट्जरलैंड पे जो केस है ये 10 साल चला है, वो इन्हीं के मरहूने मिन्नत चला है। मियां नवाज शरीफ साहब की जो दूसरी हुकूमत थी उसमें ये केस कायम किया गया था स्विट्जरलैंड की जिनीवा कैंटन की अदालत में, और वहां पर ये इसका आगाज जो हुआ था उस वक्त के अटॉर्नी जनरल और जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे के भाई ने ये खत लिखा था कि हमारे लीडरान के खिलाफ ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस का आगाज किया। ठीक है, चले मेरे ख्याल से हम लोगों ने करप्शन पे बात कर ली है। हम लोग और इन 10 सालों में किसी को हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय ये है कि हमारी क़यादत की बदनामी हुई है। क्योंकि क़यादत का ताल्लुक इस मुल्क से है तो हमारे मुल्क की बदनामी हुई है। ठीक है, आपका मौक़िफ़ फौजिया साहिबा, आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया। यहाँ पे सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, न्यूट्रल हैं, जर्नलिस्ट हैं, किसी पार्टी के वजह से। सलीम साफ़ी साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी, हम बात कर रहे थे स्पीच के हवाले से, इसमें आपको लग रहा है कि मतलब एक करप्ट सदर को स्पीच नहीं देनी चाहिए थी? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी? इशू ये तो नहीं है? मेरे ख्याल में कुछ हवालों से हम लोग भी ज्यादती कर रहे हैं, तनकीद करने वाले। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये जो हम फ़ौरन एक हतमी राय दे देते हैं कि फ़लाँ करप्ट हैं और फ़लाँ नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इस हुकूमत में मेरिट की वायलेशन हो रही है। इसमें भी कोई शक नहीं कि इस हुकूमत में नीचे से लेके ऊपर की सतह पे करप्शन का भी दौरा है, बदइंतज़ामी भी है। लेकिन पहली बात तो ये कि अभी तक किसी कोर्ट ने जरदारी साहब को डिक्लेयर नहीं किया है, कन्वेक्ट नहीं किया है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि ये जो एनआरओ वाला मामला है या ख़त लिखने और ना लिखने का मामला है, तो वो भी कोर्ट में है। और अगर वाकई हुकूमत वायलेशन कर रही है ख़त ना लिख के, यानी अब तो हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है, और ये हम भी समझते हैं कि उनको इस्तिस्ना हासिल है, तो वो भी कोर्ट जब सज़ा दे देगी तो तब हमें ये हक़ होगा कि हम ये कह दें कि हाँ हुकूमत ने अदालत के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है। अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। अदालत की तरफ से जब तक फैसला ना आए तो मेरे ख्याल में हमारे लिए देखिए, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि इस स्पीच के इंटरनेशनल इम्प्लिकेशन, जिसमें मैं आना चाहती हूँ। 1999 में अमेरिकी सेनेट में एक कार्ल लेविन रिपोर्ट भी निकली थी, जिसमें इस रिपोर्ट में लिखा गया था, सिटी बैंक की कुछ एनालिसिस थी कि सदर जरदारी साहब जो उस वक्त पे सदर नहीं थे, ही वाज द सेकंड मोस्ट करप्ट। आई थिंक नंबर 1 थे उमर बोंगो ऑफ गबॉन। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी एक तासुर तो नहीं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो रिपोर्ट्स आती हैं, या मसलन अभी जो पिछले दिनों इकोनॉमिस्ट की लिस्ट आई है इन्फ्लुएंशियल पीपल की, तो वो अपने अपने आईने में देख के वो ये लोग बनाते हैं। फिर जहाँ तक इल्ज़ामात का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में इल्ज़ाम किस पे नहीं है?
یعنی میں ایز پاکستانی شہری میں تب حتمی رائے دوں گا جب کسی کورٹ سے ثابت ہو جائے. مثلا ابھی صدیق الفاروق صاحب کی لیڈرشپ پہ یونس حبیب کی طرف سے الزام آیا ہے مہران بینک اور اس کے سلسلے میں, تو پاکستان میں کون سا لیڈر ہے؟ اس میں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ پہ یہ الزامات آئے ہوئے ہیں, خود تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ کچھ اور قسم کے الزامات لگ رہے ہیں, جاوید ہاشمی صاحب کا اس میں ذکر ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی سیاست سے اب ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے, اور اگر ان کا زرداری صاحب کے بارے میں کوئی الزام ہے تو یہ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ عدالت میں چلے جائیں, اور ان لوگوں کو اگر ان کی لیڈرشپ کے بارے میں کچھ الزامات ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ عدالت میں چلے جائیں. میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اچھا ہے یا برا ہے, زرداری صاحب اب اس ملک کے صدر ہیں. مجھے بھی اختلاف تھا, میرے نزدیک زرداری صاحب نے بہت بڑی غلطی یہ کی ہے کہ پارٹی کی چیئرمین شپ کو بھی اپنے پاس رکھا ہے, اپنے آپ کو پولیٹیکل حیثیت میں بھی رکھا ہے اور صدر بھی بنا دیا ہے. ظاہری بات ہے کہ پھر ایک پولیٹیکل جو پارٹی لیڈر ہو اس کو وہ عزت و احترام نہیں مل سکتا جو کہ فیڈریشن کے ایک علامت کو ملنی چاہیے. ایک اور چیز جس پہ میں کہتا ہوں کہ ایک مجھے اپوزیشن کی بھی سمجھ نہیں آتی, بھائی آپ کے پاس پورا سال ہے احتجاج کرنے کے لیے صدر کے خلاف, اس دن جبکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی آپ کے پارلیمنٹ کو دیکھ رہی ہے, وہاں سفیر بھی بیٹھے ہوں, وہاں پہ آرمی کے چیف بھی بیٹھے ہوں, تو اگر اس کی بجائے کسی اور دن یہ احتجاج کیا جاتا تو شاید پاکستان سے باہر بھی دنیا کو پاکستانی سیاست اور اس کا یہ بہتر جاتا. تقریر کا جہاں تک تعلق ہے تو میرے خیال میں وہی روایتی الفاظ کا گورکھ دھندا تھا جس میں انہوں نے جو دعوے کیے ان دعووں کا زمینی حقائق سے کوئی ہم آہنگی نہیں ہے, اور اس پہ مجھے بھی اعتراض ہے اور شاید پوری قوم کو بھی اعتراض ہے. جو نقشہ زرداری صاحب نے پیش کیا تو ملک کی وہ حالت نہیں ہے. میں آپ سے اسپیسیفکلی ایک ہی سوال پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے بتائے گا کہ اس اسپیچ کا جو آپ جائزہ لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے صدر کی اسپیچ ہے یا پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کی اسپیچ؟ وہی غلطی ہوئی ہے, میں یہی آپ سے پوچھ رہی ہوں. یہ صدر کی اسپیچ نہیں لگتی, غلطی وہاں ہوئی تھی. نمبر 1 دیکھیں, میں تو کہتا ہوں مسلم لیگ نون کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا صدر زرداری صاحب کی صدارت کو اس وقت جب وہ صدر بن رہے تھے, اور اس کے بعد اس کے بعد ان کو تحریک اس بات پہ چلانی چاہیے تھی کہ صدر کو پارٹی عہدہ اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے, اور اسی لیے اب وہ جو تقریر بھی کر رہے ہیں اور جو ایکٹ بھی کر رہے ہیں وہ صدر مملکت کا کم اور پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن کا زیادہ ہوتا ہے. غلطی کی جڑ وہی ہے. اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو اس وقت پہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں, ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل والا دن اس کے لیے کل والا دن مناسب نہیں تھا. جی صدیق صاحب, سلیم صافی صاحب کی رائے ہے. پاکستان میں یہ روایت تو پرویز مشرف کے دور میں بھی اس سے پہلے بھی پڑ چکی ہے کہ جب پریزیڈنٹ جو اپوزیشن پارٹی بنا ہوا ہو وہ آ کے جب خطاب کرتا ہے تو اپوزیشن احتجاج کرتی ہے. اب اس روایت سے یا اس احتجاج سے اپنی رائے اس پہ ہو سکتی ہے کہ جی نہ کیا جائے. ہماری رائے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ کیا جائے, صرف نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہماری رائے میں یہ بھی درست ہے. میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ اس انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا پہ جائے کہ اس صدر کی وقت ہماری نظر میں نہیں ہے. یہ اپنا چونکہ فرائض منصبی غیر جانبداری سے ادا نہیں کر رہا, کرپشن کے اس پر الزامات ہیں اور یہ ساری باتیں ٹھیک ہوں. ایمبیسڈرز کو ویسے بھی پتا ہے, یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہاں جو دوسرے ملکوں کے نمائندے بیٹھے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا سفیروں کو. دوسری بات آپ نے پوچھی ہے مجھ سے, میں نے دوسری بات آپ سے یہ پوچھی تھی, میں نے کہا تھا کہ اس وقت دیکھیں اس وقت ایک پروسیس تھا, ایک سال سے آپ کے پاس ایک سال ہی 4 سال سے الیکشن کا ایک پروسیس تھا. اس میں زرداری صاحب کینڈیڈیٹ بنے, اس میں ہم نے ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, ٹھیک ہے جی, تو ہم نے مقابلہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی, ہمارا کینڈیڈیٹ ہار گیا, یہ بن گئے. تو اب وہ ایک بات الگ ہے کہ اس کو پھر چیلنج کیا جانا عدالت میں. تو عدالت میں جیسے یہ کیس ہے, عدالت ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مجرمانہ ایکٹ یہ ہے کہ آپ عدالت کے احکامات پر عمل نہ کریں. ہمارے خلاف کیس ہے, ہم کہتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب کیوں نہیں گئے تھے, ٹاک شوز میں بھی آتا ہے. شہباز شریف صاحب کیوں نہیں تھے کل؟ جی شہباز شریف صاحب کی اپنی مرضی, اگر وہ نہیں گئے تو نہیں. نواز شریف کا تو سمجھ آتا ہے کہ سنا ہے کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے, وہ تو باہر ہیں, لیکن وہ پریزنس جو ہے ان کی کو کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن نہیں, لیکن ایک پارٹی کے سربراہ نہیں دیکھیں ایک سمبولک چیز تو ہوتی ہے نا. انہوں نے اس طرح بھی ناراضی کا اظہار کیا نہ جانے سے. جی بالکل. چلیں اچھا سلیم صاحب واپس آ جاتے ہیں. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, اور میرے خیال سے آڈینس کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اس اسپیچ میں انہوں نے ذکر کیا افغانستان کا, امریکہ کے ساتھ تعلقات کا.
لیکن اس میں انہوں نے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں بتائے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کس طرح. انہوں نے بس یہ کہا کہ وی وانٹ اے بائی لیٹرل اگریمنٹ ود انڈیا, امریکہ, افغانستان. بٹ افغانستان کی اپنی صورتحال ایسی, اور پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں, افغانستان, امریکہ, انڈیا, پاکستان. افغانستان میں خود خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ شاید جلدی ٹروپس ودرا کر لے. ہم لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے شو سے پہلے. افغانستان کے ساتھ صدر صاحب نے بس یہی کہا کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں. مطلب کوئی سالڈ چیز نہیں تھی اس کے اندر. اس کے بجائے پریزیڈنٹ صاحب کیا کہہ سکتے تھے اس کے برعکس؟ جو صدارتی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے جو صدر کے خطاب کی جو روح ہے وہ یہی تھی کہ صدر تو ہمیشہ ایک غیر جانبدار بندہ ہوگا جو اس تقریر کے دوران پورے سال کی کارکردگی کا بھی جائزہ لے گا حکومت کی, جہاں اس کو تنقید کی ضرورت ہوگی وہ تنقید کرے گا, اور پھر اگلے سال کے لیے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے بھی وہ کچھ خطوط اور ایک روڈ میپ, گائیڈ لائن ان کے سامنے رکھے گا. اب ظاہری بات ہے کہ صدر صاحب, میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ پاکستان کی متنازع ترین شخصیت بھی ہے, اور خود انہوں نے پارٹی عہدہ بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور حکومت کو براہ راست وہ خود چلا رہے ہیں, تو وہ چیز تو ہو نہیں سکتی تھی. تو ظاہری بات ہے انہوں نے ایک ایسی تقریر کی جو کہ کسی پارٹی کا ایک لیڈر یا پرائم منسٹر اور چیف ایگزیکٹو کرتا ہے, کہ جو اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرے اور اپنی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں اس کو نمایاں کر لیں. لیکن اس میں انہوں نے یہ بھی کیا کہ انفارچونیٹلی کل کے تقریر میں انہوں نے پوری طرح ملک کو درپیش مسائل کا اور ایشوز کا پوری طرح احاطہ بھی نہیں کیا. اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو چیزیں سب سے زیادہ ایفیکٹ کر رہی ہیں, پاکستان کو متاثر کر رہی ہیں, وہ ہماری امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ افغانستان کی صورتحال اور ہماری پالیسی ہے, وہ انڈیا کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. اس دوران ایک بڑی بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں سے سعودی عرب کے ساتھ ایک صد مہری چل رہی ہے, اور کل کی تقریر میں بھی انہوں نے اس کو اگنور کیا. تو اگر فورن پالیسی کے زاویے سے دیکھیں تو پھر تو صدر صاحب کی تقریر اور بھی انتہائی افسوسناک تھی, کیونکہ نہ انہوں نے کوئی پوری طرح تنقید کی اور نہ قوم کو ایکچول پوزیشن سے آگاہ کیا اس حوالے سے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ, اور نہ فیوچر کے لیے انہوں نے کوئی گائیڈ لائن دی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی اور پاکستان کی کشمیر اور افغان پالیسی جو ہے وہ ہماری اس پولیٹیکل قیادت کی بجائے اس کو ہینڈل کرنے والی قوتیں کچھ اور ہیں. نہیں, انہوں نے انڈیا کے حوالے سے یہ کہ انہوں نے کہا ہم نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ تجارت جو ہے وہ شروع کیا ہے, لیکن ہم کشمیر ایشو کو اگنور نہیں کریں گے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو دیکھ رہی تھی, بیکاز میرے خیال سے آئی کوڈ بی رانگ, یہ جو اسپیچ تھی یہ زیادہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے تھی, آئی تھنک تھوڑی کم پاکستان کے لیے. انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس اسپیچ کے بعد کیا تاثر گیا ہے صدر صاحب کے حوالے سے؟ میرے خیال میں جو تاثر پہلے سے تھا ان کی حکومت کے بارے میں اور ان کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں, وہی تاثر گیا ہے, وہی تاثر گیا, وہی اس کو, اور نہ انہوں نے کوئی خاص میسج دیا ہے اس تقریر کے دوران عالمی یا علاقائی قوتوں کو. اس نے اپنی روایتی پالیسی بیان کی ہے, اور باہر کی دنیا نے بھی وہی تاثر لیا ہے جو اس سے پہلے حکومت اور ان کے بارے میں تھا. تو وہی تاثر جو ہے وہ اور اب مضبوط ہو گیا لوگوں کے ذہنوں میں جو دیکھ رہے تھے. نہیں, مثال کے طور پر انہوں نے پاک یو ایس ریلیشنز کے حوالے سے نام لیے بغیر پارلیمنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں, آپ مجھے گائیڈ لائن دیں. لیکن جو سلیم صافی صاحب نے کہا, جو آپ نے محسوس کیا کہ اس صورتحال کا تجزیہ کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس نہج پر ہیں, اس وقت اس ریجن کے معاملات کیا ہیں, اقتصادی واقعی مشکلات پاکستان کو کیا ہیں, ناکامیاں کہاں کہاں ہیں, کہاں کہاں جو ہے انہیں اصلاح کی کوشش کی ہے, کیا مثبت نتائج واقعی غلط فکر دینے سے تو نہیں ہوتا نا. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے, صدر مملکت اس کے برعکس کہہ رہے ہیں, عوام کی زندگی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے, لوڈ شیڈنگ سے گھر یعنی بجائے اجالے کے گھروں میں اندھیرے نے ڈیرے ڈال لیے ہیں, صنعتیں بند ہو رہی ہیں, پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. پھر وہی بات ہے نا کہ یہ صدر مملکت نے جو کرنا تھا وہ نہیں نہ کیا. انہوں نے کیا گائیڈ لائن دی ہے اس حکومت کو, یعنی کہ مستقبل کے لیے یہ حکومت کیا کرے آئندہ پورے سال میں. یہ پورے سال کا ایک رہنما خطاب تھا نا, اگر یہ تھا
لیکن وہی بات ہے نا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے بھی کم درجے کی ایک تقریر انہوں نے آپ کا شکریہ کیا, انہوں نے قافلی کا وہ شکریہ تو کیا, ایک روایت ہے نا, ساروں کا شکریہ کیا. ادا کرنا. انہوں نے ایک دفعہ پھر بلوچستان کے عوام سے معافی مانگ لی ہے, لیکن وہاں کرنا کچھ نہیں ہے. ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے وہاں, کرپشن کا کوئی توڑ نہیں ہے. سینٹ کی سیٹیں کتنے کی بکی ہیں؟ کوئی میرے خیال سے 25 کروڑ کی کوئی سیٹ بکی ہے, کوئی 15 کروڑ کی. پیپلز پارٹی کا ہی ہمارا دوست جو اپنا چٹان, اخونزادہ چٹان ہے, چٹان صاحب نے کہا کہ کہا مجھے 20 کروڑ کی آفر ہوئی ہے. یہ ریکارڈ پر بات ہے, انہوں نے سب بتایا. تو یہ کیا صورت ہے؟ اصل میں دیکھیں کہ جو صدر کا خطاب ہوتا ہے وہ, اور وہ پارلیمنٹ سے, پارلیمنٹ پوری قوم کی نمائندہ ایک فورم ہے, اور صدر صاحب وفاق کے علامت ہے اور ہیڈ آف سٹیٹ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ٹاک شو میں سلیم صاحب ہی بیٹھا ہوا ہے اور اس نے جو کچھ بھی کہہ دیا. دنیا بھی اس کو اس نظر سے دیکھتی ہے اور قوم بھی اس حوالے سے توقع کرتی ہے. اب مثلاً اگر آپ کہیں کہ نہیں امریکہ کا تو انہوں نے ذکر کر دیا, تو امریکہ کا ذکر تو اب ایک یہ بھی ہے کہ میں کہوں کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹینشن ہے, اور پاکستان امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں. جو ایشوز اس وقت درپیش ہیں اور جس نے قوم کو اور دنیا کو پریشان کر رکھا ہے, مثلاً اس وقت قوم کو کچھ پتہ نہیں کہ امریکہ کے ساتھ معاملات کیا ہیں اور نیئر فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے. میں اپنے اندازے لڑا رہا ہوں, صدیق الفاروق صاحب اپنے لڑ رہے ہیں. اس حوالے سے کوئی تفصیل اور کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. بلوچستان کا مسئلہ ہے, بلوچستان میں اس وقت سر فہرست مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے لاشیں مل رہی ہیں, وہاں کچھ لوگ آزادی کے لیے تحریک انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے. ہم نے پاکستانی فورسز کو بھی سالوں سے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. وہ جو ایف سی والے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کو آپ نے ادھر ایک آگ میں دھکیل دیا ہے, اور اس کے جواب میں ان کی قربانیوں کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے ان کو بھی نفرت مل رہی ہے. صدر صاحب نے اس معاملے کا تو ذکر نہیں کیا, نہ ایف سی کے رول کا, نہ ان کے ساتھ باقی چیزوں کا, اور وہی روایتی چیزیں کہ بلوچستان کے لیے ہم نے یہ کیا وہ کیا اور یہ ترقیاتی پیکج دیے اور پلان کر دیا یہ کر دیا. اسی طرح ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی آ جائے. صورتحال یہ کہ کیا پچھلے سال جب صدر خطاب کر رہے تھے اور آج کل جب وہ خطاب کر رہے تھے, مہنگائی اس حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی, بے روزگاری حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی, پھر بدامنی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی, اور صدر صاحب ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی بجائے یا معیشت کی بہتری کے لیے کوئی روڈ میپ تجویز کرنے کی بجائے وہی اس پہ ایک چادر چڑھا رہے ہیں الفاظ کا. اور مجھے تو ایک اور چیز پہ بھی اعتراض ہے. صدر صاحب کی کل جو میں نے انگریزی دیکھی, ابھی آپ نے جو کلپ دکھایا کہ ریلیشنز کو وہ ریلیشن شپ کو وہ ریلیشن کہتے ہیں, اور ایک اور جگہ پہ بھی غلطی ہوئی. تو بھائی جب آپ کی انگریزی میری طرح ہے, سلیم صاحبی کی طرح تم انگریزی نہیں بول سکتے, تو یہ کیا خواہ ان کو ضرورت پڑی آپ پاکستانی قوم اور پاکستانی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہی ہے, اردو میں کیوں نہیں کرتے؟ سلیم صاحب مجھے پھر یہ بتا دیجیے کہ پاکستان کی آفیشیل لینگویج انگریزی کیوں ہے؟ تنقید تو اس بات پہ بھی ہونی چاہیے نا, the official language of the Islamic Republic of Pakistan is English. آفیشیل کا معاملہ دوسرا ہے, پاکستان کی قومی زبان اردو ہے, ٹھیک ہے, اور اردو میں پارلیمنٹ کی روٹین کی کارروائی بھی ہوتی ہے. انگریزی آپ کے پاس آپشنل ہے, کوئی لازمی نہیں ہے. اور ٹھیک ہے ایک بندے کو آتی ہو, مثلا میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس کو انگریزی آتی ہو, اور ٹھیک ہے وہ صحیح انگریزی. اب انگریزی میری طرح غلط پوری جا رہی ہے اور پھر بھی اس پہ اصرار ہو رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں اردو میں اسپیچ کرنی چاہیے. کیا اس میں خرابی ہے؟ لیکن ہم نے شروع میں یہی کہا نا, ہم نے کہا, میں نے کہا کہ شاید یہ اسپیچ کی جس آڈینس کے لیے جا رہی تھی, جن لوگوں کے لیے جا رہی تھی, وہ پاکستانی عوام نہیں تھی. تو وہ تو پھر اور زیادہ لوگ پریشان ہوئے کہ کوئی نہیں. آج کل دنیا میں یہ لینگویجز کیا, یہ چین جو ہے آج کل پوری دنیا جب ایک ایک حرکت اور ایک لفظ کو غور سے دیکھتی ہے, وہ چینی قیادت کی دیکھتی ہے, تو کیا وہ چینی انگریزی میں بولتے ہیں؟ ایرانیوں کو سب سے زیادہ سیریس لے رہی ہے ان کی دیکھ, تو کیا وہ انگریزی میں بولتے ہیں؟ خود آپ یورپ کے اندر جائیں تو فرانس اور جرمنی اور وہ لوگ جو ہے, ابھی میں یہ پچھلے دنوں یورپ میں تھا, آپ دیکھیں کہ جرمنی جیسے ملک میں انہوں نے سائن بورڈ بھی اپنے اس میں لگائے ہوئے ہیں, اور وزٹر کو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو انگریزی میں نہیں لگا رہے. یہ ہم کیوں اس محروم؟ یا تو ٹھیک ہے ڈکلیئر کر لیں, انگریزی کو قومی زبان بنا دیں, تو پھر لوگ بھی کوشش کریں گے. اور میں تو پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بہتر ہوتا اگر انگریزی وہ صحیح بول سکتے. اب میں کاش مجھے صحیح انگریزی آتی تو میں بھی بولتا, لیکن جب مجھے نہیں آ رہی ہے تو خواہ خواہ میں کیوں انگریزی میں اس کی. ایسا ہی لطیفہ جو ہے جب امریکہ کا دورہ انہوں نے کیا تھا, وہاں بھی جو انہوں نے انگریزی بولی تھی اس کا بھی حال بڑا پتلا تھا. لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ میں جس چیز پر میں بار بار زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ صدر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم نے رول آف لا اسٹیبلش کر دیا ہے، یعنی ہم نے رول آف لا قائم کر دیا ہے اس ملک میں. کدھر قائم ہے؟ اور اس ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ رول آف لا کی دھجیاں پہ کھیل رہا ہے. اس ملک کا جو صدر ہے اس پر الزام ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہا. تو کہاں رول آف لا اسٹیبلش ہوا ہے؟ کوئی رول آف لا اسٹیبلش نہیں ہوا. اس لیے لیکن آپ یہ تو مان لیں صدیق الفاروق صاحب کہ پچھلے 4 سال میں کبھی جب ہم لوگ اپوزیشن کی بھی بات کرتے ہیں، اپوزیشن بھی بدلتی رہتی ہے. کبھی کاف اپوزیشن میں، آپ بھی کچھ عرصے کے لیے، بے شک 3-4 مہینے آپ لوگ بھی حکومت کا حصہ تھے، کبھی کاف ادھر، کبھی JUI ادھر، فلانا. تو کل کے ایڈریس میں ایک چیز تو مانیے کہ صدر صاحب نے جو 4 سال میں ادھر ادھر کر کے اپنا آرام سے وقت گزارا، اس کا کریڈٹ تو ان کو دینا چاہیے. اگر یہ کریڈٹ کی بات ہے کہ عوام کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے آپ اقتدار میں بیٹھے رہیں، اپنے پیسے بنانے کے لیے جس طرح کے چیزیں سامنے آتی ہیں، تو کیا باقی پارٹیز یہ نہیں دیکھ رہی؟ دیکھیں ہم لوگ پیپلز پارٹی سے زیادہ تنقید کر سکتے ہیں، MQM بھی آ جاتی ہے. آپ اس کا جواب تو لے لیں نا. تو اگر یہ کریڈٹ کی بات ہے تو پھر تو انہیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان لوگوں نے جس طرح کے رپورٹ ساری مال بڑا بنایا ہے، عوام کی تکلیفوں میں اضافہ کیا ہے. بھئی اگر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی از بائی دا پیپل فار دا پیپل. بھئی لوگوں نے تو آپ کو ووٹ دے دیے، اب فار دا پیپل آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے. یہ بات تو دیکھنے کی ہے نا. اب آپ نے کہہ دیا MQM کی، ایک جملہ میں اس کے بھی. اب MQM سیاسی میدان میں کہتا ہوں MQM سے بڑا، یعنی آپ میں مزہ کا خیزی جو ہے، بلکہ وہ ایک کیریکٹر ہے، آپ بھی شاید لٹریچر پڑھی ہیں، وہ فول کیریکٹر ہوتا ہے اس میں شیکسپیئر کے ڈراموں میں. وہ اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں. کبھی وہ خنجر اٹھا لیتے ہیں، کوئی یعنی ان کے کسی بات کے ڈراموں میں the fool generally the court jester جس کو کہتے ہیں، وہ جنرلی سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی حرکتیں دیکھیں نا کیا ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ان کی کوئی کمٹمنٹ ہے، نہ ان کی کوئی بات ہے. چائے کی پیالی میں طوفان جو ہے برپا کر دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے بلبل. سلیم صاحب کچھ عرصے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی سلیم صاحب. اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بات آپ نے کہہ دی نا کہ پاکستانی سیاست وہ تو ظاہری بات ہے کہ کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن کم و بیش سب اخلاقیات سے عاری ہو گئی ہے. ٹھیک. اور وہ اعلیٰ اخلاقی معیار پہ نہ صدیق الفاروق صاحب کی پارٹی پوری اترتی ہے، نہ کوئی اور اترتی ہے. مثلا جن چیزوں پہ ان پہ اعتراض ہو رہا ہے، انہوں نے ایک طرح کے لوٹے قاف لیگ کے لے لیے ساتھ، انہوں نے دوسری طرح کے، یعنی ضرورت کی بات ہوتی ہے. پھر اگر آپ دیکھیں اس وقت یہ لوگ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم زرداری صاحب کے کل وہ سپیچ سننے کے لیے بھی نہیں آئے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ضرورت تھی تو مسلم لیگ نون کے وزیروں نے، ٹھیک ہے پٹی باندھی ہوئی تھی، لیکن پرویز مشرف سے بھی حلف لے لیا تھا. یا اس وقت بھی شہباز شریف صاحب جس صوبے کے چیف منسٹر ہیں تو اس کے جو گورنر ہیں وہ زرداری صاحب کے نامینیٹڈ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلانا یہ سب چیزیں ان کی دستخطوں سے ہوتی ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ضرورت کے تحت آپ لوگ اس طرح کی چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر راتوں رات پاکستان کو برطانیہ جیسا ملک بنانے کا خواب بھی نہیں دیکھنا چاہیے. پھر یہ کڑے اخلاقی معیارات نہیں رکھنے چاہیے. ایک تو یہ چیز. دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب سیاست اس چیز کا نام ہے، ہر کوئی اپنا اپنا حربہ استعمال کر رہا ہے، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی سیاست کے معیارات کے مطابق زرداری صاحب یہ سیاست جیت چکے ہیں. ٹھیک. وہ ان سب لیڈروں کو انہوں نے کسی کو کہیں پہ چکر دے کے کسی کو ایسے چکرا دیا ہے. سب یہ کو ان کو ماننا ہوگا کہ بہرحال اپنی جگہ سیاست ان باقی لیڈرشپ سے جو ہے وہ زرداری صاحب جیت چکے ہیں اس حوالے سے کہ ابھی تک وہ سروائیو کر رہے ہیں، ان کی حکومت بھی برقرار ہے اور ان کی صدارت بھی برقرار ہے. اور ایک اور چیز کہ دیکھیں ہم اگر چاہتے ہیں، ابھی پہلے پروگرام سے پہلے آپ بات کر رہی تھی فرینڈلی اپوزیشن کی، جی، تو یہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم پہ جانا جو ہے مناسب نہیں ہے. کہ کل تک ہم سب کچھ یہ برداشت کر رہے تھے اور اچھی بات تھی، میں اس کی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جی ہم سسٹم کا تسلسل چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ جمہوریت ڈیریل ہو، تو اس لیے ہم اس حکومت کو وقت دیتے رہے. اب جو بعض اوقات اچانک جو لہجہ استعمال کیا جاتا ہے نا، مثلا اس روز شہباز شریف صاحب نے جو لہجہ استعمال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیڈر کے لیے، بھائی آپ یہ کہیں کہ ہم زرداری صاحب کو عدالت میں لائیں گے، قوم ان کا محاسبہ کرے گی، لیکن سیاست میں یہ لینگویج استعمال کرنا کہ میں نے زرداری صاحب کو
فلاں فلاں سڑک پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام بھی نواز شریف نہیں، شہباز شریف نہیں ہوگا. میں خود کہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کی لیڈرشپ ابھی تک اس چیز کا کریڈٹ لیتی رہی، نواز شریف صاحب بالخصوص، کہ بھائی وہ اپنے مخالف کا نام بھی عزت اور احترام سے لیتے ہیں. اور اب ظاہری بات ہے پھر اسی لہجے میں کل پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جواب دی. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم پہ جانا اور دوسری سے پھر پہلے والے پہ آنا، اس رویے کو ذرا اپوزیشن کو بھی اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. جی صدیق فاروق صاحب کافی آپ نوٹس بناتے جا رہے تھے ایک ایک پوائنٹ کے. بات اچھی کی ہے انہوں نے، واقعی زبان ڈیسنٹ ہونی چاہیے، اور نواز شریف صاحب شہباز شریف اور جی نواز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ بالکل ڈیسنٹ زبان استعمال کرتے ہیں. سب سے زیادہ ڈیسنٹ زبان اپنے مخالفین کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں پارٹی کے صدر نواز شریف صاحب استعمال کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں، میں انہیں یہ مشورہ بھی دوں گا. لیکن دوسری بات جو ہے کہ اگر سیاست نام ہے دھوکے بازی کا، خرید و فروخت کا، اور اس کے ذریعے اپنی حکومت جو ہے وہ بچا لینے کا، جو ڈیلیور بھی نہ کر رہی ہو عوام کے مفادات کے لیے، تو پھر واقعی زرداری صاحب کو پورے 100 نمبر ملنے چاہیے. لیکن اگر سیاست کا مطلب اسٹیٹسمین شپ ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہے. ایک اور بات میں یہ عرض کروں گا، یہ بات بھی انہوں نے ٹھیک کہی ہے کہ معیار جو ہے وہ بہت بلند نہیں ہے، اور ہم بھی کہیں پٹی باندھ کے حلف لے رہے ہیں. دیکھیں یہ پاکستان کی سیاست میں تضادات ہیں، یہ بار بار کے مارشل لاؤں کی وجہ سے تضادات پیدا ہوئے ہیں کہ اس وقت وہ صدر مملکت ہے، حلف بہرحال اسی سے لینا ہے. تو ہم نے ایک راستہ نکالا کہ ہم نہیں چاہتے تھے، ہم نہیں چاہ رہے تھے نا، اصولوں پہ سیاست اس کے باوجود وہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت زرداری صاحب صدر مملکت ہیں اور وہ چیف منسٹر ہے تو کل آ جائے. احتجاج ہے، ہم نے اس وقت احتجاج کیا پٹیاں باندھ کر، لیکن حلف لیا. میں عرض کر رہا ہوں لیکن پٹیاں باندھ کر احتجاج کر کے بیٹھے نہیں، چائے نہیں پی. کل بھی شہباز شریف صاحب پٹی باندھ کے آ جاتے. احتجاج تو آپ لوگ کر رہے تھے نا کل، آپ لوگوں نے پرزور اب احتجاج کا یہ طریقہ ہوا کہ انہوں نے کہا میں نہیں آتا. دیکھیں نا احتجاج کرو، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ ان کی سوچ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں ممکن ہو کہ اگر مغربی یا کامیاب یا ریکگنائز جو مسلمہ جمہوریتیں ہیں ان کے مطابق جہاں اعلیٰ اخلاقی معیار جتنا بھی ہم قائم کر سکیں وہ تو کریں نا. سارے کا سارا نہ صحیح، آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے. جس ملک میں ادارے ہی نہیں، آپ لوگ بھی وہی کرتے ہیں جو آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے، ایم کیو ایم بھی، اے این پی، پیپلز پارٹی بھی. تو یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ اتنے خراب ہیں. ہمیں تو یہ سوٹ کرتا تھا نواز شریف صاحب کو کہ وہ جناب علی یہاں اپنا دستخط کر کے آرام سے بیٹھ جاتے، یا وہاں سے شہباز شریف صاحب کو بھیج دیتے، وہ وزیر اعظم بن جاتے، اور پارلیمنٹ ان کے پرویز مشرف کا مطالبہ مان لیتے، وہ بھی یہاں رہتے. یہ سوٹ کرتا تھا، شہباز شریف صاحب وزیر یہ اعظم سوٹ کرتا تھا. ہاں بن جاتے جب پرویز مشرف تھا، وہ بنانا بھی چاہتا تھا. تو ہم نے یہ مفادات کی بات نہیں ہے. اگر مفاد کی بات ہم دیکھتے اگر ہمارے پرائم منسٹر بنانا چاہتے یہ تھی بات، یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اچھا بالکل نواز شریف سے ملاقات کرنا چاہتے تھے جدہ میں، انہوں نے درمیان میں سعودی وزیر خارجہ کو رکھا، 3 بار ان سے درخواستیں کی. میاں صاحب نے کہا میں نہیں ملاقات کرتا اس سے. اس لیے جہاں جہاں آپ سے بن پڑے، ہم سے بن پڑے، ایک اصول قائم کر لیں. مشرف صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈیل کر کے بھی گئے تھے اور ڈیل کر کے واپس بھی آئے. دیکھیں میں یہ تو مشرف کی دیکھیں ایک چیز تو ہے جس کا نواز شریف صاحب نے بھی اعتراف کیا. اب اس سے ہٹ کے باقی باتیں پرویز مشرف کے اس انٹرویو کی آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کتنی باتیں وہ سچی کہتا ہے. وہ تو یعنی جھوٹ بابر اعوان کے برابر کا جھوٹا ہے. اب ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ اخلاقیت کے دائرے میں رہیں گے، اور آپ نے نہیں، اب یہ بات جو ہے یہ موجود ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ میں نہ کہوں تو چلے. نہیں میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں. دیکھیں مجھے بتائے گا کہ ہم لوگ اسی پوائنٹ پر سلیم صافی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہم لوگ سپیچ کا جائزہ کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ صاف شفاف نہیں ہے، وہ بھی اپنے مفادات دیکھتے ہیں. جیسے زرداری صاحب نے اپنی سپیچ کے کہا وی بلیو ان ریکنسیلیشن پالیٹکس، رائٹ؟ تو آپ لوگ بھی یہی کرتے ہیں، ایم کیو ایم بھی یہی کرتی ہے، اے این پی بھی یہ کرتی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں جتنی کرپٹ ترین حکومت اے این پی کی ہے خیبر پختونخوا میں، اتنی اس سے پہلے نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں شمائسہ کہ مسلم لیگ نون نے گزشتہ 12 سال میں جتنے زیادہ جو اس کے بس میں تھا اس لحاظ سے اعلیٰ اقدار کو دوام دیا ہے اور اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں. مجھے بتائیں سلیم صافی صاحب، 4 سال میں مسلم لیگ نواز نے اپنا کردار ادا کیا، مختلف پارٹیز نے اپنا کردار ادا کیا، پیپلز پارٹی نے اپنا، صدر صاحب نے اپنی 5ویں جو ہے خطاب کر دیا اسمبلی کے ساتھ.
لیکن ان 4 سالوں میں جو ریلویز کے ساتھ ہوا ہے, جو اسٹیل ملز کے ساتھ ہوا ہے, جو پی آئی اے کے ساتھ ہوا ہے, جس کے ڈالر جو تھا میرے خیال سے 64 سے اب 89 پہ کچھ دن پہلے چلا گیا, 62 سے 89 پہ تقریباً چلا گیا, افراط زر آپ کے سامنے ہے, بے روزگاری آپ کے سامنے ہے, یہ سب جو پیسہ لوٹا گیا ہے جس نے بھی کیا ہے, یہ کون واپس لا کے دائے گا؟ 4 سال تو سب اسی لیے میں کہوں سب اس میں حصے دار ہیں. اصل میں بات وہ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا نا, جب میں نے یہ عرض کیا کہ یہ حکومت میرٹ کی وائلیشن, کرپشن اور بد انتظامی, اس معاملے میں اس کا کوئی ثانی نہیں, اور اس حوالے سے بھی یہ ایک نئی تاریخ رقم کر چکی ہے. وہ معاملے کا ایک پہلو ہے, اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ کچھ کوششیں ہو بھی رہی ہیں اور فیوچر میں مزید بھی کرنی چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ایسا انتظام ہو کہ اس میں کوئی بھی سیٹنگ حکومت بھی یہ کام نہ کر سکے, اور تھوڑا بہت لوگوں کو یہ خیال ہو کہ ایک نہ ایک دن ادھر ان کو جانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں سب خرابیاں بھی نہیں ہیں. اب اگر یہ لیکن یہ پیسہ کون, اسٹیل ملز کو کون بہتر کرے گا, پی آئی اے کو کون کرے گا, ریلویز کے ساتھ جو حالت ہے کرنا تو انہوں نے چاہیے جی, اس اب تو جو ہونا تھا وہ جنہوں نے تباہ کر دیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ماضی کا بھی ہمیں درس یہ ملا ہے کہ جو کوئی بہتر ہونے کے نام پہ آ کے ملک کا اقتدار سنبھال لیتا ہے, مثلاً اکتوبر 99 میں پرویز مشرف صاحب اسی دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ صدیق الفاروق صاحب کی پارٹی نے سب چیزوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور میں بہتر کرنے آیا ہوں. آج ان سے پوچھے کہ کیا 10 سال بعد جب وہ چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے مزید بیڑا غرق کروایا تھا یا نہیں کروایا تھا؟ اور پھر جمہوریت میں ٹھیک ہے یہ قباحتیں کرپشن کی اور یہ ساری چیزیں اگر ہیں بھی تو کچھ تو اس میں اچھا بھی ہوتا ہے نا. ماشاءاللہ میں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا. مثلا اس بری حکومت میں بھی اسی زرداری صاحب کی صدارت میں آپ دیکھیں 18th امینڈمنٹ, اس میں ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے, اور اس کے بڑے فیوچر کے لیے مثبت نتائج برآمد